अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल अर्थिंग करने का मुकम्मल तरीका जो है आपको बताएंगे। अच्छा, ये वीडियो इसी टाइटल के साथ पहले से भी हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, लेकिन आप लोगों के सवाल आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो मैंने सोचा एक दोबारा वीडियो बना दी जाए जिसमें जो आप ज़्यादातर सवाल करते हैं वो सवालों के जवाब जो हैं वो इस वीडियो में मैं शामिल कर दूँ। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की, ख़ास तौर पे घर के लिए, जिस तरह जब ये घर जो है ये इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन घर है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल अर्थिंग की बात शुरू करें तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि सबसे पहले सबसे अहम बात क्या होती है। सबसे पहले सबसे अहम बात ये होती है इलेक्ट्रिकल अर्थिंग के लिए कि आपका जो बोर है उसकी जगह का आपने सेलेक्ट करनी होती है कि आपने किस जगह पे बोर करना है। जिस तरह एक बोर आपको ये नज़र आ रहा है और एक बोर इससे 10 फुट के फासले पे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि हम बोर की जगह कैसे सेलेक्ट करते हैं। ख़ास ये मैं सारी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये आपके रेजिडेंशियल सेक्टर यानी कि घर की जो अर्थिंग है उसके लिए ज़्यादातर कारआमद होगी। अब यहाँ पे ये जो बोर की जगह है, जहाँ पे भी आपने जगह सेलेक्ट करनी हो, आइडियल केस ये होता है, सबसे बेहतर केस ये होता है कि जहाँ पे आपने बोर करने उसके 10 फुट के दायरे में ज़ेरे ज़मीन कोई कंक्रीट की चीज़ ना हो। जिस तरह अक्सर पानी की टंकियाँ बनी हुई होती हैं, ये लॉन का एरिया है, पानी की टंकियाँ बनी हुई होती हैं, या बड़ा सीवरेज का पाइप गुज़र रहा होता है, या हो सकता है यहाँ पे कोई बड़ा दरख्त लगा हुआ होता जिसकी जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं। तो बहुत बेहतर जो लोकेशन होती है वो ऐसी लोकेशन होती है कि जहाँ पे आपने बोर करना उसके 10 फुट के दायरे में ज़ेरे ज़मीन कंक्रीट की चीज़ ना हो, पानी की टंकी ना हो, कोई बड़ा सीवरेज का पाइप, बड़े सीवरेज का पाइप का मतलब जो 2-3 फुट के पाइप होते हैं जो गवर्नमेंट डालती है, या कोई बड़ा दरख्त ना हो जिसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक होती हैं। ठीक है, तो अगर हमने ये जगह सेलेक्ट की है, यहाँ पे आपको दीवार तो करीब नज़र आ रही है लेकिन दीवार जो है उसकी बुनियाद ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 फुट तक होती है, इसलिए इसका कोई मसला नहीं। हाँ, अगर यहाँ पे इस घर की बेसमेंट भी होती, इसका मतलब यहाँ से नीचे कोई 12-13 फुट तक ये दीवार का काम हुआ होता, उसमें कंक्रीट भी शामिल होती, तो फिर हम ये जगह सेलेक्ट ना करते, हम कोई बेहतर जगह इससे दूर कर लेते, बुनियाद इसके बेसमेंट से दूर कर लेते। लेकिन इस घर में यहाँ पे ये बोर किया गया है, यहाँ पे बुनियाद सिर्फ 4-5 फुट तक है, मैक्सिमम 4 फुट तक है। तो ये जगह और इसके इर्द गिर्द दायरे में इन्होंने दरख्त भी नहीं लगाना और कोई पानी की टंकी भी नहीं है, तो इसका मतलब ये बोर के लिए बहुत अच्छी जगह है। सबसे पहली चीज़ तो ये हमें पता होना चाहिए कि बोर की जगह कौन सी बेहतर है। उसके बाद अगला स्टेप ये कि जब बोरिंग शुरू होती है तो फिर बहुत ज़्यादा आपके सवाल ये आते हैं कि कहाँ तक बोरिंग करनी चाहिए। इसके लिए भी अलग से वीडियोस पड़ी हुई हैं इस चैनल पे, आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। अब मसलन अगर हम इसी साइड पे देखें तो इधर जब बोरिंग शुरू हुई तो ये आपके पास मिट्टी आना शुरू हुई। ठीक है, हम इसको देख सकते हैं, ये बड़ी अच्छी मिट्टी है। ठीक है, जबकि तकरीबन 16 फुट बाद यहाँ पे जो चीज़ आई वो ये है रेत। ठीक है, ये हम जिस तरह मर्जी इसको देखें ये रेत है। तो बेहतर बोर का जो आपका डेप्थ होती है वो ये होती है कि जब आपने बोरिंग शुरू की है, हमेशा मैदानी इलाकों में ऊपर मिट्टी आती है और उसके बाद एक ख़ास लेवल के बाद रेत शुरू हो जाती है। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में ज़्यादातर मिट्टी जो है वो 15 से 25 फुट के दरमियान ख़त्म होती है। कुछ इलाकों में हो सकता है 17 फुट पे ख़त्म हो, कुछ इलाकों में 22 फुट पे ख़त्म हो, लेकिन जहाँ पे भी मिट्टी ख़त्म हो जाए और रेत आना शुरू हो जाए तो वहाँ पे बोर को रुका दिया जाता है। क्योंकि जितने भी अच्छे केमिकल्स, लाइफ टाइम केमिकल्स होते हैं वो मिट्टी में काम करने के लिए बने होते हैं, वो रेत में काम करने के लिए नहीं बने होते। इसका मतलब अगर हम डाल देंगे उन केमिकल्स को रेत में तो जो उनकी रिकमेंडेड लाइफ बताई होती है कि ये इतना बेहतर अर्थिंग इतने साल तक काम करेगी, वो लाइफ कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मिट्टी की जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, करंट गुजारने की सलाहियत है, वो बहुत अच्छी होती है रेत के मुकाबले में। ठीक है, रेत की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि करंट गुजारने की सलाहियत बहुत कम होती है। तो हमेशा जो है मिट्टी के अंदर जो है आपने बोर को रुका देना। अच्छा, अब इसके बाद हम तीसरे स्टेप पे आ जाते हैं मटेरियल्स के ऊपर।
اس سائڈ پہ جو مٹیریل ہے پہلے میں وہ بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کا فرق کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ یہ آپ کو ایک کاپر کی پٹی نظر آ رہی ہے، اس کی لمبائی 5 فٹ کی ہے، اس کی جو تھکنس ہے وہ 5 mm ہے، اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 25 mm یعنی کہ 1 انچ ہے، ٹھیک۔ اس کو جوڑ لگایا گیا کاپر کے یو کلمپ سے، اور اس کے ساتھ جو بیئر کنڈکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ 16 mm کا بیئر کنڈکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد جو کیمیکلز ہیں تو یہ آپ کو 2 کیمیکلز نظر آ رہے ہیں، ایک سپر ارتھ جیل پاؤڈر اور ایک زیرو ارتھ۔ پہلے میں سارے مٹیریل دکھا دوں، پھر میں آپ کو باری باری بتاتا ہوں ان کا یوز۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ ٹرمینل باکس نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر لگنے والا PVC کنیکٹر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ کہ یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کتنی لمبائی کی کاپر پٹی استعمال کرنی ہے، کتنے mm کی کاپر تار استعمال کرنی ہے، کیمیکل ہم نے سپر ارتھ ڈالنا ہے یا اس کے ساتھ زیرو ارتھ بھی مکس کرنا ہے، یا سپر ارتھ کی زیادہ بالٹیاں ڈالنی ہیں یا زیرو ارتھ کی زیادہ بالٹیاں ڈالنی ہیں، یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو ان سب کا آنسر یہ ہے کہ ہر سائٹ، ہر علاقے میں، مثلا میرے سے اگر کوئی پنڈی سے رابطہ کرتا ہے، جیلم سے رابطہ کرتا ہے، تو ادھر کی مٹی فرق ہوتی ہے، ان میں جس مٹی میں زیادہ تر پتھر ہیں یا ریت مکس ہے، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس ویڈیو میں بھی جو آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، آپ اپنے علاقے کے مطابق، اپنی مٹی کے مطابق جو آپ سے ہم انفارمیشن ڈیمانڈ کریں وہ آپ ہمیں بتا دیں، تو ہم آپ کو کیمیکل کا کمبینیشن بتا دیں گے کہ آپ کو زیادہ کیا سوٹ کرے گا۔ جس طرح اس جگہ پہ جو کیمیکل کا کمبینیشن تھا مٹی کا ٹیسٹ کے بعد جو رپورٹ آئی تھی، اس میں ایک سپر ارتھ کی بالٹی اور ایک زیرو ارتھ کی بالٹی ایک بور میں ڈالی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ جو کاپر کی پٹی کی لمبائی ہے اور یہ جو تار کا ڈایا ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سولر سسٹم کتنے کلو واٹ کا یہاں پہ انسٹال ہو رہا ہے۔ اس وقت جو آپ کو پٹی نظر آ رہی ہے 5 mm 25 mm بائی 5 فٹ، یہ آپ کے سوٹیبل ہے اپ ٹو 20 کلو واٹ، یعنی کہ اگر آپ کا 20 کلو واٹ تک کا سسٹم ہے سولر سسٹم، تو یہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے 16 mm کے بیئر کنڈکٹر کے ساتھ۔ کلیمپنگ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے بہتر ہونی چاہیے۔ ہماری کمپنی یو کلمپ استعمال کرتی ہے کاپر کے، لیکن آپ جو دوسرا کام کر سکتے ہیں، جو پاسبلٹیز ہیں مختلف میں بتا دیتا ہوں۔ ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو ویلڈ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ ویلڈنگ کی کمپلیکسٹی ہوتی ہے، سائٹ پہ ویلڈرز کو بلانا، ان کا انتظار کرنا، تو اس لیے ہم یو کلمپ استعمال کر لیتے ہیں۔ حالانکہ یو کلمپ ہمیں ویلڈنگ کے مقابلے میں کوئی 5 گنا مہنگا پڑتا ہے، لیکن ہم ٹائم کو دیکھتے ہوئے اس کو استعمال کر لیتے ہیں، اور یہ ظاہر سی بات ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ بریک نہیں ہو سکتا۔ ویلڈنگ اگر ویلڈر خراب کر دے تو ویلڈ ٹوٹ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس آپشن ہے، اگر آپ کے پاس اچھا ویلڈر کاپر کا موجود ہے تو آپ اس کو کاپر کو ویلڈ بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اب ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو کیمیکلز ہیں ان کو کیسے بناتے ہیں۔ جو آپ کے سپر ارتھ جیل کی بالٹی ہے، اس کے اندر سے جو آپ کھولتے ہیں تو آپ کو جو مٹیریل نظر آتا ہے وہ اس شکل میں نظر آتا ہے، پولیتھین بیگ میں مٹیریل پیک ہوتا ہے۔ ایک جو مٹیریل ہے اس سے جو بالٹی تیار ہوتی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں۔ اس میں سے ہاف مٹیریل آپ نے لینا ہے، ہاف مٹیریل، ٹوٹل 12 کلو مٹیریل ہے، ہاف مٹیریل آپ نے لینا ہے، اور جس بالٹی میں سے نکلا ہے اس میں آپ نے ہاف مٹیریل ڈال دینا ہے، اور پانی سے آپ نے فل کر دینا ہے بالٹی کو۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے، 3-4 منٹ لگتے ہیں اس کو مکس ہونے میں، یعنی کہ پانی اس کو ایبزارب اچھی طرح ہونے میں وقت لگتا ہے۔ آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اسے، اگر اچھی طرح مکس نہیں کریں گے تو اندر ڈرائی جو مٹیریل ہے وہ رہ جائے گا، اوپر پانی ہوگا لیکن نیچے سے ڈرائی مٹیریل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ہاف مٹیریل اس میں ڈال دیا، اوپر پانی تک بھر دیا اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا۔ اس کے بعد یہ جو آپ کی کاپر پٹی ہے تار کے ساتھ، اس کو آپ نے بور میں ڈال دیا، اور یہ جو آپ نے بالٹی تیار کی ہے اس کو بھی آپ نے بور کے اندر ڈال دیا۔ اس کے بعد اگلا ہاف مٹیریل ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے پھر سے بالٹی میں ڈالا، پھر سے پانی سے فل کیا، پھر اچھی طرح مکس کیا، تو آپ کا ٹوٹل مٹیریل اب تیار ہو گیا۔ آپ نے دوسری بالٹی بھی، پٹی جب بور میں چلی گئی ہے اس کے بعد دوسری بالٹی بھی ڈال دی۔
آپ نے یہ نہیں کرنا جس طرح اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ پہلے ہم ایسا کریں گے کیمیکل ڈال دیں گے اور اس کے بعد پٹی اتار دیں گے. ایسا نہیں کرنا آپ نے. ہمیشہ پہلے کاپر کی پٹی آپ نے بور میں ڈالنی ہے, اس کے بعد کیمیکل ڈالنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ پانی کتنا ڈالیں. تو پانی کا بہتر سٹینڈرڈ یہ کہ جس بالٹی میں یہ آیا ہے, جو میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کہ ہاف مٹیریل لیں اور بالٹی کو فل کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ اچھی آپ کی پانی کی مقدار ہے. اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اتنی اس کی تھکنس ہو جاتی ہے, اچھی تھکنس کم ہو جاتی ہے کہ جب ہم اس کو بور میں ڈالیں گے کیمیکل کو, تو کیمیکل زیادہ تر نیچے جائے گا, سائڈ دیواروں پہ نیچے پک جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر فرض کریں آپ سے کبھی ایسا ہو بھی جائے کہ یہ سائڈ دیواروں پہ چپک جائے, تو اوپر تھوڑا سا پانی ڈال دیں, وہ نیچے اتر جائے گا. اگر آپ زیادہ پانی ڈال دیتے ہیں اس کیمیکل میں, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ سائڈ مٹی جو ہے وہ زیادہ پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے اور آپ کا جو کیمیکل ہے وہ نیچے سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو زیادہ پانی سے کبھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا آپ کے ارتھ کو. اچھا, اب دوسری چیز ہم آتے ہیں زیرو ارتھ مٹیریل جو ہے. زیرو ارتھ مٹیریل اس وقت ڈالا جاتا ہے جب آپ کی مٹی کی جو مزاحمت ہے وہ زیادہ آ رہی ہو. زیادہ کا مطلب جو ہمارے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان سے زیادہ آ رہی ہو. تو اس کے کم کرنے کے لیے یہ ایک مٹیریل ہے جس کو زیرو ارتھ CEM کنڈکٹیوٹی انہانسمنٹ مٹیریل, ٹھیک ہے, یہ ڈالا جاتا ہے. اس کی بالٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, اس قسم کی ہوتی ہے, اور اس میں سے جو مٹیریل نکلتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. یہ 4 کلو کا مٹیریل ہوتا ہے. اب اس میں جو آسان طریقہ ہے, اگر کبھی آپ کی سائٹ پہ آپ ہمیں سے مٹیریل پوچھو اور ہم کہیں زیرو ارتھ آپ کو ڈالنا چاہیے, تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے سپر ارتھ تیار کر رہے ہوں, سپر ارتھ کا میں نے آپ کو بتایا ہاف مٹیریل لیا, بالٹی میں ڈالا اور اچھی طرح مکس کر لیا آپ نے. جب آپ نے اس کو تیار کر لیے تو اس میں سے بھی آپ ہاف مٹیریل لیں اور اسی کے اندر ڈالیں اور دوبارہ سے اچھی طرح مکس کر لیں. ٹھیک ہے. تو یہ مٹیریل آپ اسی کے اندر مکس کر لیں. آپ نے ڈال دیا بور میں, باقی ہاف مٹیریل سپر ارتھ کر لیا, اس کو تیار کیا, اور پھر زیرو ارتھ جو ہے باقی جو بچا ہوا ہے وہ بھی اس میں مکس کر لیں اور اس کو استعمال کر لیں. ٹھیک ہے. تو زیرو ارتھ جو ہے آپ سپر ارتھ کے اندر ہی مکس کر سکتے ہیں بناتے ہوئے, یہ بہت آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, اس کے بعد جب ہم نے یہ سارا کام کر لیا ہے, اگر میں آپ کو دکھاؤں تو پہلے میں نے بتایا کاپر کی پٹی آپ نے ڈال لی اور اس کے اوپر آپ نے کیمیکل ڈال دیا. ٹھیک ہے. جب کیمیکل آپ نے ڈال دیا ہے تو آپ کا بور جو ہے وہ سارا فل نہیں ہو جائے گا اوپر تک, آپ کو کافی زیادہ خلا نظر آ رہی ہوگی, کیونکہ کیمیکل جو ہے اس کا زیادہ تر حصہ جو کاپر پٹی ہے اس کے ارد گرد ہوگا بور کے اندر, یعنی کہ اس طرح سے بور چل رہا ہے اس کے اندر ہوگا, اور کچھ اوپر بھی آ جائے گا تار پہ, لیکن اوپر کافی خالی جگہ بچی ہوئی ہوگی. تو اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آپ کے جو بور میں سے مٹی نکلی ہے, جس طرح یہ مٹی ہے, یہ ریت ہے, ٹھیک ہے, اس کو ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں, یہ ہمارے استعمال کے نہیں ہے. یہ جو مٹی ہے اس کو آپ نے واپس ڈالنا ہے بور کے اندر فلنگ کے لیے. اب اس کو ڈالنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو ڈالنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ جو اس کے موٹے موٹے پیس ہیں اس کو چھوٹا کر لیں اور پھر اس میں بور میں ڈالنا شروع کر دیں. آپ تقریباً بور میں 1-2 فٹ کے قریب مٹی فل کریں, پھر اوپر سے سادہ پانی ڈالیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ایسے ہی مٹی کو ڈالتے رہیں گے, یہ دیکھیں اس طرح سے مٹی پڑی ہوئی ہے, تو اس میں مختلف جگہ پہ آپ کو گیپ نظر آ رہے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ہوا موجود ہے, تو اگر ہم یہی موٹے موٹے ڈلے اس طرح ڈال دیں, ہو سکتا ہے یہ بور میں جا کے اس طرح سے ورٹیکل فکس ہو جائے اور باقی مٹیریل اس کے اوپر آنا شروع ہو جائے, تو اس کے سائڈوں پہ ساری ہوا ہوگی, تو ہوا کی ریزسٹنس جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ 1-2 فٹ مٹی ڈالیں, اس کے اوپر پانی ڈالیں تاکہ یہ مٹی اچھی طرح بیٹھ جائے اور ہوا ساری نکل جائے. پھر 1-2 فٹ مٹی ڈالیں, پھر پانی ڈالیں تاکہ ہوا ساری نکل جائے, اور اس طرح سے آپ یہ کمپلیٹ فل کر دیں. کیا اس میں اگلا سوال یہ آتا ہے کیا اس میں ہمیں پائپ رکھنے کی ضرورت ہے؟ تو یہ جو مٹیریلز ہیں آپ کے پاس سپر ارتھ جیل پاؤڈر, یہ مینٹیننس فری مٹیریل ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس میں پائپ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اس بور میں کبھی پانی نہیں ڈالنا پڑے گا. آپ اس کو کمپلیٹلی فل کر سکتے ہیں مٹی سے. اس کے اوپر بور کے اوپر آپ گھاس لگا سکتے ہیں, اس کے اوپر چھوٹے پودے لگا سکتے ہیں. ہاں, اس کے قریب آپ کو بڑا درخت نہیں لگانا چاہیے, کیونکہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ نیچے جائیں گی اور کاپر وغیرہ کو سب کو اپنی اسٹرینتھ سے توڑ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, خراب کر سکتی ہیں, تو ارتھ آپ کا خراب ہو سکتا ہے. تو چھوٹے پودے لگا سکتے ہیں آپ,
گھاس لگا سکتے ہیں, کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں. پھر ایک اور سوال یہ آتا ہے کہ کیا اگر ہم ادھر مہنگے پودے لگائیں تو کیا آپ کا یہ جو کیمیکل ہے یہ جو نیچے گیا ہوا ہے کیا یہ ان کی جڑوں کو تو خراب نہیں کرتا؟ تو یہ جتنے بھی کیمیکلز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جتنے ہماری فیکٹری میں ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں گرین ارتھنگ مٹیریلز. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو یہ پودوں کو خراب کر سکتے ہیں بلکہ ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں. اس کے یعنی کہ جو منرلز ہیں وہ پودوں کی گروتھ کے لیے فائدہ مند تو ہو سکتے ہیں, خراب نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ اگر کہیں بھی بارش ہوتی ہے یہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے پانی زمین میں جاتے ہوئے کچھ کیمیکلز کو اپنے ساتھ نیچے بھی کبھی لے جا سکتا ہے. نیچے جو پانی کے نیچے زمین کے نیچے پینے کا پانی ہوتا ہے, واٹر ٹیبل ہوتا ہے, وہاں پہ بھی جا سکتا ہے. تو یہ کیمیکلز ان میں سے کوئی بھی کیمیکل ایسا نہیں ہے جو واٹر ٹیبل میں جا کے پانی کو زہریلا کر سکے. ٹھیک ہے, تو یہ کہلاتے ہیں گرین ارتھنگ مٹیریلز. تو اس میں بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اچھا, اب اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ کہ جب ہم نے یہ کر دی ہے, یہ سارا کچھ کر دیا اور ہمارے پاس یہ تار نکلی ہے, میں ذرا کروا کے دکھا دیتا ہوں. جنید ذرا بات سنیں, ذرا یہ کاپر پٹی ڈالنا آپ اس میں. جب ہم نے کاپر پٹی ڈال دی اور اس کے بعد سارے کیمیکلز جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہیں وہ بھی آپ نے ڈال دیے, تو اس کے بعد آخری سٹیپ آ جاتا ہے. ہم نے فلنگ کر دی, اس کے بعد مٹی ڈال کے پانی ڈال کے فلنگ کر دی ساری کی ساری. تو آخری سٹیپ یہ آتا ہے کہ جو زمین سے تار نکلتی ہے وہ ہمیشہ بیئر کنڈکٹر یعنی کہ ننگی تار ہوتی ہے. اس پہ کوئی پی وی سی یا کوئی انسولیشن نہیں چڑھی ہوئی ہوتی. ٹھیک ہے, تو اب یہ تار جو ہے گھر کے اندر نہیں جاتی. اس تار کو زمین سے نکل کے یہاں پہ ختم ہونے اور جو گھر کے اندر جاتی ہے وہ آپ کے سولر پینل کے سائز کے مطابق کوئی تار کا سائز ہوتا ہے. مثلا اگر میں آپ کو آسانی کے لیے بتا دوں کہ 20 کلو واٹ تک کے سولر کے سسٹم کے لیے آپ 4 mm پی وی سی انسولیٹڈ کیبل استعمال کر سکتے ہیں گھر کے اندر لے جانے کے لیے. 4 mm کا مطلب 736 کی تار بھی آپ کہتے ہیں اسے. اچھا, اب یہاں سے جو تار آئی ہے یہ دیکھیں, یہاں سے اس کو ہم نے کٹ کر دی ہے کیونکہ اس نے ہم گھر کے اندر نہیں جانا. اس کو کٹ کتنا کیے کیونکہ جو گھر کے اندر تار جانی ہے اور جو زمین سے تار نکلی ہے ان کا ظاہر سی بات ہے آپس میں ایک جوڑ لگنا ہے, ایک جوائنٹ ہونا ہے. تو وہ جوائنٹ کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک الیکٹریکل باکس لے لیں لیکن واٹر پروف. ٹھیک ہے, واٹر پروف الیکٹریکل باکس, جس طرح اس پہ لکھا ہوا ہے IP65. اس کا مطلب یہ تھا یہ واٹر اینڈ ڈسٹ پروف ہے. اور یہ باکس فائنلی سائٹ کے مطابق کہ کہاں پہ کسی کسٹمر نے کیا کرنا ہے, مگر اگر انہوں نے ادھر یہ پودے لگانے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہائٹ پہ لگا دیں, تو یہ یہاں پہ تقریباً باکس لگے گا. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات الیکٹریشین دیوار میں جھری ڈال دے گا کیونکہ ابھی گھر بن رہا ہے, تو یہ باکس اندر چلا جائے گا دیوار میں. یہاں پہ وہ کٹ ڈال کے پائپ ڈال کے تو یہ تار جو آ رہی ہے یہ پائپ میں سے یہاں پہ آ جائے گی اور اس باکس کے اندر آ کے ختم ہو جائے گی. اور جو گھر کے اندر سے تار آئے گی وہ بھی یہاں پہ آ کے اس باکس میں آ جائے گی. اور ان دونوں کا آپس میں جوائنٹ, عام طور پہ یہ پی وی سی کنیکٹر آپ کو کسی بھی الیکٹریکل کی دکان سے مل جاتے, تو اس میں آپ جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مکمل طریقہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں سارا جس میں الیکٹریکل ارتھنگ. اور ابھی اس کے بعد جب یہ مٹیریل ڈلتا ہے تو اس کی ویڈیو بھی میں اپنی اس گفتگو کے بعد اٹیچ کر دیتا ہوں, وہ بھی آپ کو نظر آ جائے گا. دوسری بالٹی بھی